अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि पाकिस्तानी सियासत के एक बहुत ही ख़ास आदमी हमारे साथ हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की सियासत का खासा ये है कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अवाम की, उस पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। तंजीमी और जमाती मामलात में इनका बहुत भरपूर किरदार देखने को नजर आता है। 2013 में इन्होंने एक बहुत ही नोबल कॉज का आगाज किया। ये चाहते थे कि पंजाब और पाकिस्तान के अवाम को साफ पानी मुहैया किया जाए। इस मिशन का इन्होंने आगाज किया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की जानिब से इनको बहुत ज्यादा टफ टाइम, रुकावटों का सामना करना पड़ा। 12 मई को इन्होंने एक प्रेस इंटरेक्शन किया जिसमें इन्होंने कहा कि अगर आबे पाक अथॉरिटी की फाइल को इसी तरह से दबाया जाता रहा और इनके प्रोजेक्ट में इसी तरह से रुकावटें ब्यूरोक्रेसी की जानिब से हायर की जाती रही, तो ये इन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को एक्सपोज करेंगे जो इस नोबल कॉज में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्की सियासत में भी चौधरी मोहम्मद सरवर साहब बहुत ही मुतहरिक नजर आते हैं। वो दूसरे जमातों के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में कोई बात हो या ट्रबल शूटिंग का किरदार अदा करना हो, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब आपको फ्रंट फुट पर नजर आते हैं। इसके अलावा भी गवर्नेंस की भी बात हो तो वो बरमला एतराफ़ करते हैं जहां पे चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। इस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि गवर्नेंस के इशू जो पंजाब में एक असर्टिव अथॉरिटेटिव लीडरशिप नहीं है उसकी वजह से तो नहीं है, और दिगर जो सियासी इशूज हैं उन पर भी बात करेंगे। चौधरी सरवर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ये फरमाइएगा कि जब हम ब्यूरोक्रेसी के काम ना करने की बात करते हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये तो नहीं होती कि लीडरशिप वीक है या अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती? देखें, मैंने सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की है और मेरा ख्याल है मैं आप बरतानिया की पॉलिटिक्स ज़रा देख लें तो आपको वो बताएंगे कि चौधरी सरवर जो है वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमेशा दिखाता है और जो कहता है वो करके दिखाता है। तो ये तो मेरी इंटरनेशनल रेपुटेशन है और अल्लाह के फजल करम से, और जब मैं काम नहीं कर सकता, डिलीवर नहीं कर सकता तो फिर मैं हाथ खड़े भी कर देता हूं। मैं कहता हूं कि नहीं भाई मैं डिलीवर नहीं कर सकता। तो असल इशू ये है मेरे भाई कि जब से पाकिस्तान बना है 72 साल हो गए हैं। हकीकत ये है कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो लोगों को पीने का साफ पानी आज तक हम प्रोवाइड नहीं कर सके। चाहे वो जिसकी भी हुकूमत आई, उसमें मैं बिल्कुल नेम नहीं लेना चाहता कि फलां हुकूमत के दौर में हो गया और फलां की हुकूमत, इसलिए कि इट वाज ए टोटल फेलियर। कि आज भी अगर आप पंजाब में देख लें तो 90% फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं जिन पे अरबों रुपया लागत आई है। हजारों स्कीमें वाटर की बंद पड़ी हैं जिन पे अरबों रुपए की लागत आई है। तो ये सारा जो काम है इसमें पैसे का ज़िया हुआ है, नुकसान हुआ है। तो जाहिर है कि इसमें कोई ना कोई स्ट्रेटेजिकल जो है मिस्टेक है। एक तो जब आप लोग जो वाटर स्कीम बनाते हैं या फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं तो उनमें नंबर 2 काम हो जाता है, उसमें कमीशन का एलिमेंट आ जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूं और ये एक ऐसी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं जो कोई भी किसी वक्त भी इसको चेक कर सकता है कि मैं 2013 में 15 लाख रुपए में एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगा रहा था और हमारी ब्यूरोक्रेसी 1.5 करोड़ में वो प्लांट जो है वो लगा रही थी या पॉलिटिशियन लगा रहे थे। मैं इस गेम में नहीं जाना चाहता। तो और उसके बाद जब 1.5 करोड़ में हमारी 15 लाख हुकूमत वाला आई, प्लांट मेरा लग रहा था पीने तो के साफ मुकदमा पानी दर्ज पे होने पैशन चाहिए। है। मेरा पैशन है और मेरा ईमान है कि लोग जो हैं 70% लोग बीमारियों का शिकार हैं, लोग अस्पतालों में पड़े हैं, लोग गंदा पानी पीने की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। तो उसमें जब मैंने रिजाइन किया उसके बाद मैंने कैंपेन की, मैं तमाम यूनियन काउंसिल्स में गया, तहसील लेवल पे गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया और तमाम लोगों से वादा किया कि अगर अल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया, हमें मौका दिया, तो हम पंजाब के लोगों को पीने का साफ पानी एक मुअस्सर प्लान बनाएंगे जिससे हम लोगों को पीने का साफ पानी देंगे। देखिए, एक बात जिसमें मैं बिलीव करता हूं और ये 40 साला मेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का निचोड़ है
کہ آپ ڈیلیور اس وقت کر سکتے ہیں جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور اداروں کو لیڈ کرنے والے لوگ ویژنری ہوتے ہیں. بالکل صحیح. چودھری سرور صاحب یہ فرمائیے کہ پنجاب کی بیوروکریسی کام کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں کام کر رہی ہے. دیکھیں اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ کووڈ-19 میں سمجھتا ہوں کہ پورے پنجاب میں جو ہماری فرنٹ لائن پہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، پولیس ہے، یہ انہوں نے بڑی اپنی صحیح لیڈرشپ جو ہے وہ دکھائی ہے. لیکن پینے کے صاف پانی پہ پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے کار فرما ہے. لیکن اب میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری بدھ والے دن تمام بیوروکریسی اور ہماری جو بورڈ ہے آب پاک اتھارٹی کا، اس کی میٹنگ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک مؤثر لائحہ عمل کے تحت ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی پرووائڈ کریں گے. لیکن ایک بات ضرور میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اور پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ٹیکس پیئر کی منی ہے یا ان کا جو سرمایہ ہے وہ کس بے دردی کے ساتھ ضائع ہوتا ہے. اربوں روپے کی کاسٹ آتی ہے، پروجیکٹ بند ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو چودھری سرور صاحب آپ اقتدار میں ہیں، آپ گورنر ہیں، آپ جو بات کر رہے تھے کہ ایک تو جو پروجیکٹس تھے وہ بند پڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اربوں روپے کی سکیمز تھیں، فلٹریشن پلانٹس لگے، وہ بند پڑے ہوئے ہیں. تو آپ ان بیوروکریٹس کے خلاف پرچے کیوں نہیں درج کرواتے؟ ان کو جیلوں میں کیوں نہیں بھیجتے؟ بھائی جان میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے پیار کر کے ان سے کام لینا ہے. جو دوسری طرف تو وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہمیں یہ ایشو ہے، ہمیں نیب پکڑ لے گی. ایک خوف کی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ صورتحال جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کام آنیسٹی کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے تو پھر انسان کو کسی قسم کی جو پریشانی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں، تحصیلیں ہیں، ان سے جو ہے جو لوگ جہاں ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگانے ہیں ان کی تفصیل جمع کر لی ہے. اور انشاءاللہ مجھ سے یہ کیٹیگریکل وعدہ کیا ہے بیوروکریسی نے کہ ایک ہفتے کے اندر PC1 جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. چودھری سرور صاحب یہ کوئی گورننس کا بھی ایشو ہے، لیڈرشپ کا بھی ایشو ہے. فلٹریشن پلانٹ انسٹال کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. چودھری سرور صاحب یہ کوئی لیڈرشپ کا بھی ایشو ہے، گورننس بہتر نہیں ہے ٹاپ لیول پہ، کیونکہ جو پروونس کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ اتنے اسرٹیو نہیں ہیں، اتنے اتھارٹیٹیو نہیں ہیں، اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں. آپ میری عرض سن لیں. اگر تو پہلی حکومتوں نے فلٹریشن لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے دیا اور ہمارے دور میں وہ آ کے بند ہو گئے تو پھر تو آپ ہمیں بلیم کر لیں کہ ہماری لیڈرشپ میں کمزوری ہے یا ہم میں کوئی کمزوری ہے. جب یہ چال بے ڈھنگی جو ہے یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے آ رہی ہے تو ہم تو اس چال بے ڈھنگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ایک پورے پنجاب کی ہم نے میپنگ کی ہے، ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہے، ہم نے جو فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں ان کی لسٹیں تیار کی ہیں، جو واٹر سکیمیں بند کری ہیں ان کی لسٹیں تیار کری ہیں، اور جو 10 آرگنائزیشن ایک کام کو کر رہی تھی ہم اس کو ایک آرگنائزیشن کے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں، مشکلات ہیں، میں بے پناہ مشکلات، لیکن میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں اگر 6 مہینوں میں ہم نے آب پاک اتھارٹی کو ڈیولپ کر لیا، اس کو سٹرینتھن کر لیا، اس میں جو ہے کام شروع ہو گیا تو پھر جس طریقے سے ریسکیو 112 ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کو مجھے فخر ہے کہ ہم نے اسکاٹ لینڈ سے ان کی ٹریننگ کروائی تھی اور سٹرکچر اور سیٹ اپ جو ہے اسکاٹ لینڈ سے مدد کرائی تھی. آب پاک اتھارٹی پہ بھی اگر راستے میں رکاوٹیں نہ پڑی تو 6 مہینے کے بعد پنجاب کے لوگ کہیں گے کہ آب پاک اتھارٹی لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے رہی ہے اور آب پاک ایک ایسی اتھارٹی ہوگی جس میں کمیشن کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا. اس میں یا ٹھیکہ دینے میں کمیشن ہوگا، وہ آپ نے اپنے کنڈکٹ سے بھی ثابت کی ہے چودھری سرور صاحب، میرٹ ہوگا. آپ نے اپنے کنڈکٹ سے بھی ثابت کی ہے. دوسرا یہ فرمائیے، آپ نے کہا کہ 42 سالوں سے بے ڈھنگی ہے، تو اتنی زیادہ اکھاڑ پچھاڑ کی ہے آپ نے پنجاب کی بیوروکریسی میں، ابھی بھی وہ چال بے ڈھنگی چلی آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے سوال یو آر آسکنگ ٹو دا رانگ پرسن. میں تو گورنر ہوں، میرا تو کانسٹیٹیوشنل رول ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ہمارے نئے چیف سیکرٹری صاحب آئے ہیں تو اس وقت بھی لوگوں کو خدشات تھا کہ بہت اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، لیکن میرا خیال ہے
کہ یہ پہلا موقع ہوا ہے کہ چیف سیکرٹری چینج ہوا ہے اور اس کے بعد بالکل کوئی میجر جو ہے ایڈمنسٹریشن میں کوئی تبدیلی جو ہے نہیں آئی ہے. سرٹنٹی اور ایک سٹیبلٹی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. تو چودھری سرور صاحب، آپ نے اعظم سلیمان صاحب کو کیوں چینج کیا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی بہتر کام کر رہے تھے. یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ شاید انہوں نے شہباز شریف صاحب کا فون سنا تھا اور وہ ایجنسیز نے بتایا کہ انہوں نے فون سے پہ رابطہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب سے، اس بنیاد پر ان کو چینج کر دیا گیا. دیکھیں، میں تو بالکل بہت اچھے افسر تھے اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ جو اب میرا خیال ہے کہ کئی چیزیں میڈیا کے نالج میں زیادہ ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں میرے نالج میں نہیں ہیں. اچھا، دوسرا یہ بتائیے کہ رولز آف بزنس میں آپ نے خود امینڈمنٹ کی جب آپ اعظم سلیمان صاحب کو چیف سیکرٹری لے کر آئے، دستگیر صاحب کو آئی جی پنجاب لے کر آئے، جس پہ ایم پی ایس بھی کافی زیادہ ناراض تھے. اتنی زیادہ پارز آپ نے بیوروکریسی کو دے دیں جہاں پر جو لیڈرشپ کی سپرویژن تھی، جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی سپرویژن تھی وہ ختم ہو گئی. تو پھر بھی آپ کے کام نہیں ہو سکے، تو اس کا تو قصوروار آپ ڈائریکٹلی ہیں بالکل. نہیں، میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی یہ حکومت جو ہے پنجاب کی خدا نخواستہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ بڑے افیکٹولی کام کر رہے ہیں. ڈیولوشن آف پاور ہے. تمام منسٹرز جو ہمارے ہیں اپنی اپنی جو ان کا دائرہ اختیار ہے اس میں اپنے آپ کو چیزوں جو ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل حالات میں کووڈ-19 پہ پنجاب کی جو کارکردگی ہے، پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن کی کارکردگی ہے، میرے لحاظ میں وہ سیٹسفیکٹری جو ہے وہ رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ مشکل حالات ہیں. اکانومی جو ہے وہ بہت مشکل صورتحال میں ہے. کووڈ-19 نے اور لاک ڈاؤن نے بزنس جو ہیں ان کی کمر توڑ دی ہے. کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے تھے. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. بڑا مشکل ترین وقت سے ہم گزر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوپ کرنے کی پوری کوشش جو ہے ہماری حکومت کر رہی ہے. چودھری سرور صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آب پاک اتھارٹی کی جو فائل ہے وہ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پھنسی ہوئی تھی، تو اس کو تو ڈائریکٹلی اوورسی عثمان بزدار صاحب کرتے ہیں. تو یہ عثمان بزدار صاحب کی جانب سے رکاوٹ تھی؟ پہلے میں آپ کو ایک بات بڑا واضح طور پر اور کلیئر جو ہمارے سامعین ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آب پاک اتھارٹی کے ایشو پہ چیف منسٹر، گورنر پنجاب، پرائم منسٹر عمران خان، ہمارے تمام منسٹرز، ہمارے تمام ایم پی ایز، ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اس لیے کہ ایم پی ایز کی طرف سے سب سے بڑی ڈیمانڈ جو میرے پاس آتی ہے یا چیف منسٹر کے پاس آتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، خدا کے لیے ہمیں پینے کا صاف پانی جو ہے وہ مہیا کیا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اصل میں میرے اپنے خیال میں ذرا اس کو سمرائز کر دوں. میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ کووڈ-19 آیا ہے تو بہت سے پروجیکٹ جو ہیں فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے ڈراپ ہوئے. تو میرے خیال میں شاید بیوروکریسی کے ذہن میں بات آئی کہ جس طریقے سے دوسرے پروجیکٹ جو ہیں ان کو ہم تھوڑا سا پیچھے لے کے جا رہے ہیں، شاید آب پاک اتھارٹی میں بھی یہی کرنا پڑے گا. لیکن آب پاک اتھارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف منسٹر پنجاب، ہمارے تمام منسٹرز، گورنر پنجاب 100% ہم پنجاب کے لوگوں سے کمیٹڈ ہیں کہ ہم ان کو پینے کا. اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی میں آب پاک اتھارٹی کا بل کوئی سال 1.5 سال پاس ہی نہیں ہونے دیا، یہ بات درست ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں یہی تو بات ہے نا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی جینوئن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ ایک سچی بات ہے اور جب یہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس میں حقیقت بھی کسی حد تک ہے کہ گورنر کا کام جو ہے لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دینا ہے، ایک کنسٹیٹیوشنل رول ہے. لیکن چونکہ میں نے پچھلے 6-7 سال پانی پہ کام کیا ہے اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے پانی پہ صاف پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے کہ کہاں سے ممبرین خریدنا ہے، کہاں سے فلٹریشن پلانٹ خریدنا ہے، کتنے میں اس کو آنا ہے، کس طریقے سے کمیشن جو لوگ لیتے ہیں ان کو کس طریقے سے روکنا ہے، ٹرانسپیرنسی کیسے لانی ہے، اور میرا پیشن بھی ہے. تو اس کے لیے تحفظات جو ہیں ہر سٹیج پہ تھے. لیکن جب اسمبلی نے پھر پاس کر دیا، مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری کوئی یہ نہیں ہے کہ
کسی ایک انڈیویجول نے دی ہے. اس بل کو پنجاب کی اسمبلی نے پاس کیا ہے اور انہوں نے مجھے امپاور کیا ہے, یہ ٹاسک مجھے دیا ہے. تو اس کے پیچھے ایک لیجٹیمیٹ جو اسمبلی ہے اور اس پروجیکٹ کو پرویز الہی کی طرف سے بھی اتنی سپورٹ حاصل ہے جتنی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے. بالکل صحیح. چودھری سرور صاحب, آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سرور صاحب, آپ پہ مختلف اسی صاف پانی کے سلسلے میں الزامات بھی لگتے رہے کہ آپ سرور فاؤنڈیشن کے لیے امریکہ سے کافی سارے فنڈز لے کر آئے جو آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھنا چاہتے تھے. اس طرح کے بھی بہت سارے الزامات لگے. پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ اسی آب پاک اتھارٹی کو وہ فنڈز منتقل کر دیں گے. تو آپ کتنے فنڈز منتقل کر سکے یا نہیں کیے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو, پنجاب کے لوگوں کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ سرور فاؤنڈیشن از دی لارجسٹ پرووائڈر آف کلین ڈرنکنگ واٹر ان پاکستان. 2 ملین لوگوں کو ڈیلی ہم پینے کا صاف پانی مہیا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے, شفقت کی وجہ سے اور آپ لوگوں کے غلط پراپوگنڈا کی وجہ سے, میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس وقت جو نیگیٹیوٹی پھیلائی تھی کہ جی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا, قیامت آ گئی, دنیا اوپر سے نیچے ہو گئی, آپ نے 1 ملین لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہم اور دے سکتے تھے. لیکن چونکہ ہم نے اس وقت پھر فنڈ ریزنگ جو ہے فوراً روک دی. لوگ جو تھے وہ آپ لوگ جو تھے چونکہ بہت زیادہ کریٹیکل تھے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فنڈنگ ہمیں ملی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. کوئی شخص بھی ہمارے پاس, میں تو کہتا ہوں ایک تو جو ہمارے ڈونر ہیں جو ہمیں پیسہ دیتے ہیں وہ ہمیں آ کے چیک کر سکتے ہیں. ہم تو یہ آفر کرتے ہیں کہ جو ہمارا ڈونر بھی نہیں ہے, آپ بھی اگر آنا چاہیں تو آپ آ جائیں کہ آپ کے سامنے ہم ساری بک رکھ دیں گے کہ یہ پیسے آئے ہیں اور اس پیسے سے فلاں جگہ پہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگا ہے. تو اس بارے میں کسی قسم کا بھی میرا خیال ہے کہ جتنی بھی اس سے ٹرانسپیرنسی اور پوری تحقیق ہو سکتی تھی وہ ساری جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جو کام کرتے ہیں نیک نیتی کرتے ہیں, دیانتداری سے کرتے ہیں. اور لوگوں کا ایک جو چیز جو مجھے فخر ہے, جس کی وجہ سے میں اپنا کام جو ہے جاری رکھے ہوا ہوں, ایک لوگ عزت کرتے ہیں اور دوسرا لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. چودھری سرور صاحب, آپ پہ یہ بھی الزام لگایا گیا اور شاید یہ پتہ نہیں کس کی شرارت تھی, آپ بتائیں گے کہ آپ کا فیصل آباد میں پراپرٹی کا بزنس ہے. پھر ایسی رپورٹس بھی تیار کروائی گئیں یا کی گئیں کہ گورنر ہاؤس میں مشکوک افراد کا آنا جانا ہے, جس کی وجہ سے سرٹنلی ایک مسئلہ بنتا ہے. تو پاکستان میں الزام لگانا اتنا آسان کیوں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ کس کی شرارت تھی, چودھری برادران کی, بروکریسی کی؟ لیکن میں پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ فیصل آباد میں میرا کوئی پراپرٹی کا بزنس نہیں ہے. پہلی بات یہ کلیئر کر دوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کسی زمانے میں میرا خیال تھا, لیکن اس میں اتنے مسائل ہیں کہ میں ایسی بزنس میں الجھنا نہیں چاہتا جہاں پر لوگ جو ہیں وہ مجھ پہ انگلی جو ہے وہ اٹھا سکیں. باقی رہی بات گورنر ہاؤس میں بالکل کسی مشکوک افراد کا کبھی بھی آنا جانا نہیں ہوتا. یہ سب جو ہے جھوٹ پہ مبنی سٹوریاں جو ہیں بدقسمتی سے کچھ لوگ جن کا کام, جنہوں نے اپنے گریبان. میں ایک ہی چیز لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے تحقیق کرو. تحقیق کرنے کے بغیر الزام تراشی جو ہے یہ ہمارے مذہب میں سب سے بڑا لیکن یہ الزام پنجاب کے کسی طاقتور آدمی کی جانب سے ہی لگوائے گئے ہیں, فیڈ کیے گئے ہیں. میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرنے کو تیار. چودھری سرور صاحب, یہ کسی طاقتور شخصیت کی جانب سے ہی فیڈ کیے گئے ہیں, یا چودھری برادرز ہو سکتے ہیں, یا عثمان بزدار صاحب ہو سکتے ہیں, یا کوئی بروکریسی ہو سکتی ہے؟ نہیں بالکل. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت کوئی جو ہمارے جو لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب سے آپ شاید نہیں معلوم بہت سے لوگوں کو, میرا ان سے تعلق اس وقت سے ہے جب وہ چیف منسٹر تھے
اور آپ کو بہت سے لوگوں کو میرا خیال نہیں معلوم ہوگا یہ جو 1122 تھی اس پہ یہ چیف منسٹر پرویز الہی کے زمانے میں شروع کی گئی تھی. ان کے ساتھ اتنا میرا رابطہ تھا کہ ہم پروجیکٹ جو ہیں نیشنل انٹرسٹ کے ان پہ بھی اکٹھے مشاورت کرتے تھے, ان پہ کام کرتے تھے. بزدار صاحب سے میرا ایک دن بھی, جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں, ایک دن بھی ان سے میرا اختلاف نہیں. میرا بھائی اب کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے وہ پھڈے والی سیاستیں چھوڑ دی ہیں. میں اب بالکل اپنے جو کام سے کام رکھتا ہوں اور کوئی میں کسی کے نہ میں مطلب خلاف نہیں ہوں, اور اگر کوئی کرے بھی تو میں ان کو پیار ہی دیتا ہوں. میرے پتھر بھی مارے, میں نے اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کر لیا کہ مجھے جس نے مجھ پہ پتھر مارنا ہے میں واپس اس پہ پھول پھینکنے. لیکن چودھری سرور صاحب, چودھری برادرز تو آپ سے خاصے خائف نظر آتے تھے. انہوں نے تو آپ کی لیڈرشپ کو شکایتیں بھی لگائیں. وہ طارق چیمہ صاحب کی ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے ترین صاحب کو کہ چودھری سرور صاحب کو آپ کو بتاؤں کہ جب آپ پرائیویٹ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے بھائی کہ کتنا گوسپ ہم کرتے ہیں, کس کس کا ہم بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں اگر جو پرائیویٹ اگر گفتگو تھی تو وہ تو بہت لائٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو تھی. کوئی ایسی جو ہے اس میں ایسی بات نہیں تھی جتنی کہ اب میڈیا جان ہی نہیں چھوڑ رہا اس بات کو جو آج سے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ آپ کے چودھری برادر سے وہ پہلے والے تعلقات نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ بڑا کمزور ہے, 3 مہینے بعد بات کو بھول جاتے ہیں. آپ سال کے بعد بھی میڈیا والے بات نہیں بھولتے. اور وہ اس لیے نہیں بھولتے کہ ہمیں علم ہے کہ آپ کے تعلقات چودھری برادرز کے ساتھ وہ پہلے والے نہیں ہیں. آپ کے تعلقات صحیح نہیں ہیں, تعلقات خراب ہیں آپ کے. بھئی اگر آپ نجومی ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں, کیا وجہ کیا ہے یہ تعلقات؟ سب سے پہلے کس بات پہ؟ میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے کہ جی چودھری برادران جو حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں, ایک ہم نے جا کے میٹنگ کی ہے, ہارے معاملات جو ہیں وہ بیک ٹو نارمل ہیں. تو جب آپ کولیشن پارٹنر ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی آپس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے, سوچ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, حکومت کا نظام چلانا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے. لیکن ایک بات ہے کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ ہمارے چودھری برادران ہمارے اتحادی ہیں اور انشاءاللہ یہ اتحاد جو ہے جاری رہے گا. بالکل صحیح. یہ فرمائیے گا کہ نیب کے حوالے سے چودھری برادران کو کافی زیادہ شکایات ہیں اور ان کا کہنا تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ مقدمہ دوبارہ ری اوپن کروایا ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایسی صورت میں تو چودھری برادرز کو اپنے ساتھ رکھنا آپ کے لیے اور زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں میں تو آپ کو جو بات میں سمجھتا ہوں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو اپنا خیال ہے کہ نیب جو ہے وہ اگر ہمارے کہنے پہ کام کر رہی ہے تو ہمارے لوگوں کو کیوں پکڑ رہی ہے, ہمارے لوگوں کے خلاف کیوں کیسز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس میں میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر کا یا ہماری حکومت کا کسی صورت میں بھی کوئی ہو کہ ہم کوئی چودھری برادران کے خلاف کیس جو ہے وہ کھولنا چاہتے ہیں یا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ نون اور کاف لیگ کا کوئی گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کی پنجاب میں حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کوئی گٹھ جوڑ ہے. میں نے تو دیکھیں میں نے تو بات جو کہی ہے ابھی یہی کہتا ہوں کہ یہ اتحاد جو ہے وہ برقرار رہے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے 5 سال جو کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے وہ پورا کریں گے. بالکل صحیح ہے. اور عثمان بزدار صاحب آپ کے ساتھ تمام معاملات پر مشاورت کرتے ہیں. یہ بھی ایک وقت میں کہا جاتا رہا کہ شاید آپ کو اس وجہ سے ہٹا دیا جائے کہ عثمان بزدار صاحب آپ کو ایک تھریٹ سمجھتے ہیں. تو ابھی تعلقات ٹھیک ہیں آپ کے؟ یار میں نے 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں, کتنی دفعہ میں اسٹام لکھ کے دے دوں کہ میری چودھری برادران سے اور عثمان بزدار سے تعلقات بالکل نارمل ہیں, برادرانہ ہیں, دوستانہ ہیں, کوئی کسی قسم کا ہمارا آپس میں اختلاف رائے نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تینوں یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے صوبے کا وہ چیف منسٹر ہے, گورنر نہیں ہے. گورنر کا اپنا رول ہے, گورنر چانسلر ہے تمام یونیورسٹیز کا, وہاں میں اپنا ایشوز ہیں ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو صحیح لائن پہ رکھوں اور وہاں پر میرٹ جو ہے وہ کمپرومائز انشاءاللہ نہ ہونے دیا ہے, نہ ہونے دیں. بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی بات کریں گے کہ چودھری سرور صاحب کے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور ابھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ صلح ہوئی ہے یا نہیں. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں.
वेलकम बैक। चौधरी सरवर साहब, एक तासुर है कि आपका जो ग्रुप था मरकज में, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, ये तमाम लोग शामिल थे, इन्होंने जहांगीर तरीन साहब को आउट करवाया है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, या वो प्राइम मिनिस्टर के जो क्लोज सर्कल था उससे। देखें, पहली बात तो ये है कि जब हम इक़्तिदार में आए तो हमने सब ने मिल बैठ के फैसला किया कि अब हम अपने इख्तलाफ जो हैं उनको पीछे रखें, और हमने जो वादे किए हैं आवाम से वो वादे पूरे करने हैं, और वो वादे पूरे उसी वक्त कर सकते हैं। देखें, एक बात ज़हन में रख लें कि यूनाइटेड पार्टीज विन द इलेक्शंस एंड यूनाइटेड पार्टीज डिलीवर गुड्स टू द पीपल। डिवाइडेड पार्टीज ना कभी इलेक्शन जीत सकती हैं, ना डिवाइडेड पार्टीज जो हैं डिलीवर कर सकती हैं, और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है उसके साथ ही चीजें जो हैं उनको डिलीवर किया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि इमरान खान की क़यादत में पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो मुत्तहिद है। कभी आपने नहीं सोचा होगा कि कोई भी जो लीडर है इमरान खान से उसका कोई इख्तलाफ हो, या इमरान खान की लीडरशिप जो है उस पे वो उनको फॉलो ना करता। बिल्कुल सही है। उसके बाद रह गई बात कि ये जो जहांगीर का या चीनी का या दूसरे इश्यूज हैं, ये प्योरली लीगल इश्यूज हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई शख्स इतना मजबूत हो सकता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हो कि उसको प्राइम मिनिस्टर को से दूर कर दे। लेकिन अभी तक तो इन चीज़ों को मेरा ख्याल है हमें वेट करना चाहिए। अभी दूरी नज़दीकी वाला फैसला तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद होगा, और बाकी जहां तक जहांगीर तरीन साहब हैं इस जो है पार्टी को जब जद्दोजहद कर रही थी तो जहांगीर तरीन साहब की उसमें कंट्रीब्यूशन है, जिसको मैं भी मानता हूं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी मानते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई हालात इतने ऐसा तक हैं कि हम एक दूसरे को पार्टी से या इमरान खान से दूर करने की कोशिश। बिल्कुल सही है। ये तासुर है कि शायद फॉरेंसिक में जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट दे दी जाएगी। देखें जी, हम तो कहते हैं कि ये तो फॉरेंसिक में दे दी जाएगी नहीं, जो भी फैसला होगा मेरिट पे होगा, और मेरिट पे जो फैसला होगा तो उसमें होना चाहिए। अगर वो उनका कोई किसी इस इशू में कसूर नहीं साबित होता, फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित नहीं होता, तो फिर किसी को बगैर गलत काम किए तो सजा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है। और चौधरी सरवर साहब, आप नहीं समझते कि ये अखलाकी पहलू को सामने रखते हुए जिन वुज़रा पर, जिन लोगों पर इल्जामात लगे चीनी या आटा स्कैंडल में, उनको अपने इक़्तिदार से, ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए था, जैसे खुसरू बुख्तार साहब हैं या दीगर लोग हैं? देखिए, मैं अर्ज करूं कि यही तो एक मसला है कि हम जो कंक्लूजन पे जंप करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि पूरी दुनिया में जब किसी के खिलाफ कोई केस बनता है, इंक्वायरी शुरू होती है, तो जब तक उस केस का कोर्ट ऑफ लॉ में, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज के पास नहीं, जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में उसके बारे में वर्डिक्ट नहीं आ जाता, कोई मीडिया पर्सन जो है उस पे तबसरा करने का किसी को इजाजत नहीं होती। अगर होती है तो उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि फ्री फॉर ऑल है, तो हम तो जिसका जी चाहते हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है ना, नहीं होती, हम उनको कन्विक्ट कर देते हैं। चौधरी सरवर साहब, ये तो गवर्नमेंट के एक इदारे की रिपोर्ट है जो इशू की गई गवर्नमेंट की जानिब से। देखिए, मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के अदारे की रिपोर्ट है, लेकिन अभी तो ये है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है। ये बार बार ये बात कही जाती है, वहां पर पिन डाउन होगी जिम्मेदारी, जिस पे जिम्मेदारी आएगी। और एक बात तो आप तस्लीम करें ना कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि यहाँ पर गलत काम भी होते रहे, यहाँ पाकिस्तान दो टुकड़े भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद हमूद रहमान कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट भी जो है साल हा साल जो है अवाम के नोटिस में नहीं लाई गई। तो यहाँ तो हमने तो सिर्फ 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी है चीनी पे, पिछली हुकूमतों ने 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। वहां ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, न किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया, न कोई इंक्वायरी हुई, न किसी एंकर ने शोर डाला, न किसी मीडिया के लोगों ने बात को बढ़ाया। हमने तो इन्वेस्टिगेशन की, और जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हुई
اس کو ڈاٹ کوما بھی ہم نے تبدیل نہیں بالکل کیا، صحیح ہے۔ عوام کے نوٹس میں لے آئے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ چودھری سرور صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ کوئی پرویز خٹک صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی ہو؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے لوگوں کو علم ہوتی ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ فرمائیے گا کہ جو کووڈ 19 ہے، کرونا وائرس ہے، اس کے ساتھ پنجاب حکومت صحیح طرح سے نمٹی ہے؟ وفاقی حکومت نے صحیح لیڈرشپ کا رول پلے کیا ہے؟ اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ انٹرنیشنل ایگزامپل جب ہمارے پاس موجود تھیں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت حساس ایشو ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، بہت مشکل ایشو ہے، اور اس میں جو ساری دنیا میں مختلف آرا جو ہے پائی جاتی ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس بیماری کا علاج گھر بیٹھے ہو سکتا ہے، اس بیماری کا علاج جو ہے رش جگہ پہ نہ جانا، جو ہے گلے نہ ملنا، ایک دوسرے ہاتھ نہ ملانا، یہ پریکاشنری میئرز ہیں، اس بیماری کو کنٹین کرنے کے لیے پریکاشنری میئرز ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اب یہ بھی ایشو ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک مسلسل ایک ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن تو برداشت ہو سکتا ہے، 2 ہفتے ہو سکتا ہے، 4 ہفتے ہو سکتا ہے، لیکن لمبا لاک ڈاؤن جو ہے دنیا کا کوئی ملک بھی، دنیا کی کوئی معیشت جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پچھلے تین ہفتوں سے، بلکہ اس وقت سے نہیں جب لاک ڈاؤن میں کمی آئی ہے، پچھلے 3-4 ہفتوں سے عوام جو ہیں وہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، لوگ رش والی جگہوں پہ جا رہے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے ہیں، جس کے بہت بھیانک کنسیکوینسز پاکستان کے صحت کے نظام کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ چودھری صاحب، آپ کی اجازت سے ایک چھوٹے سے بریک لے لوں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔
ویلکم بیک. چودھری سرور صاحب یہ بتائیے گا کہ عثمان بزدار صاحب نے ڈی جی خان میں ایک کارڈیالوجی سینٹر کا افتتاح کیا جس کو انہوں نے اپنے باپ کے نام پر رکھ دیا. 4.5 ارب روپے کا یہ منصوبہ. یہ پی ٹی آئی کی جو آئیڈیالوجی تھی کہ وراثتی سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ذاتی پیسوں سے یہ نہیں بن رہا, یہ ٹیکس پیئرز کی منی سے بن رہا ہے, تو یہ مناسب نہیں تھا کہ یہ نام ان کے والد کے نام پہ نہ رکھا جاتا. میری عرض سنیں کہ میرا خیال ہے یہ ساؤتھ کا ایشو آپ ساؤتھ والے ریزالو کر لیں. بالکل صحیح ہے. آپ پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہیں, ڈیسیژن میکنگ میں بھی شامل تھے, اب بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب, ایک پورے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کی 12 کروڑ کے قریب آبادی ہے, اس کا وزیر اعلیٰ بنا دینا پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں ہے, چونکہ ان کے بارے میں تاثر ہے اور ادروائز بھی نظر آتا ہے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے اور وہ میرٹ پر نہیں ہے. دیکھیں میں عرض کروں جی, کسی بھی جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے, پلیز ذرا میں یہ اچھا آپ نے یہ سوال کر دیا اور میں آپ کو اس کا جو دے دوں جواب. جو پارلیمانی سسٹم ہوتا ہے اس میں جو لیڈر آف دی پارٹی ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں مورچے پہ میں نے فلاں اپنا سولجر جو ہے اس کو کھڑا کرنا ہے. تو یہ پرائم منسٹر عمران خان کا بینگ اے لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف, ان کا یہ ان کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہیں وہ پنجاب کا چیف منسٹر نامینیٹ کریں. بالکل صحیح. اچھا, اس کے بعد پھر ایک پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ میں بھی لوگوں کا ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیف منسٹر لینا پڑتا ہے. اگر پرائم منسٹر چاہے بھی, لیکن اگر چیف منسٹر کو پروونشل اسمبلی ووٹ آف کانفیڈنس نہ دے تو وہ اپنی وزارت اعلیٰ کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا بھی 100% کانفیڈنس چیف منسٹر عثمان بزدار پہ ہے, اور جو پارلیمنٹ ہے آپ کی پنجاب کی ان کا بھی ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے ان کے ساتھ ہے. تو اگر وہ ڈیلیور نہ کر رہے ہوں تو کیا آپ کے خیال میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور جو پارلیمنٹ ہے جنہوں نے دوبارہ الیکشن جو ہے وہ ہماری کارکردگی جو ہے پنجاب میں اس پہ لڑنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ لیٹ دیم وری اباؤٹ دس ایشو رادر دین یو اینڈ می. اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں, نئے نئے ریفرنسز نیب بنا رہی ہے, خاص طور پر جو شریف فیملی کے خلاف ریفرنسز بن رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول نہیں ہے اور جو ریفرنسز بن رہے ہیں شریف فیملی کے اگینسٹ وہ میرٹ پر بن رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس بارے میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ریفرنس بن رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے مقدمات جو ابھی تک عدالتوں میں ہیں, ایف آئی اے کے پاس ہیں, نیب کے پاس ہیں, یہ سارے مقدمات جو ہیں پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے انیشیٹو ہوئے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو مجھے کہیں کہ آپ کسی ادارہ جو ہے, میری عرض سن لیں, میں تو کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کے کام جو ہے اس میں میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتا. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ اپنے فیصلے کرتا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ان فیصلوں میں حکومت جو ہے وہ کسی قسم کا بھی اپنا انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے یا کر سکتی ہے. بالکل صحیح. یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے نیشنل فائنانس کمیشن میں جو رکن پنجاب کا تعینات کرنا تھا, تو اس حوالے سے آئین میں ہے کہ گورنر کے ساتھ میری اس سلسلے میں کوئی مشاورت نہیں, کوئی مشاورت نہیں ہوئی. صوبوں سے اختیارات واپس لینے کی اور این ایف سی میں کٹوتی کی بات ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کے اختیارات کم ہونے چاہیے اور 18th امینڈمنٹ کو مزید امینڈ ہونا چاہیے؟ یہ جو امینڈمنٹ ہے اس میں تبدیلی کو اکیلے تحریک انصاف تو نہیں کر سکتی, اس میں تبدیلی تو پارلیمنٹ کے لوگ کریں گے, 2/3 میجارٹی چاہیے ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو اس بارے میں زیادہ فکر مند اور میڈیا کو نہیں ہونا چاہیے. آخری سوال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بہت ساری چیمیں گوئیاں کی جا رہی ہیں, باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم کے لیے خاصے بیانات بھی دیتے ہیں, ہر ایشو پر بیانات دے کر وہ ایک متبادل قیادت مہیا کرنے کا تاثر بھی دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم کی ویکینسی جو ہے وہ نہیں ہے. وزیر اعظم جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کا وزیر اعظم صرف اور صرف عمران خان ہے اور عمران خان ہوگا. چودھری محمد سرور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. شو کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.